बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस लेक्चर सीरीज़ में। जनरल नॉलेज की लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। जो फर्स्ट लेक्चर था वो इस्लामियात के बारे में था और आज हम पाकिस्तान स्टडीज़ से पाकिस्तान अफेयर्स उसको डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर सीरीज़ की जो ख़ास बात है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आते हैं और मोस्ट रिपीटेड मतलब जो है ना वो हमने तलाश की है पिछले जो पेपर्स थे बीपीएससी के, एफपीएससी के, इसके अलावा सीएसएस और पीएमएस के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट होता है और पाकिस्तान अफेयर्स के इस्लामियात की जिनमें ऑब्जेक्टिव पोर्शन भी होता है, तो उनमें से हमने क्वेश्चन निकाल के तो ये कंपाइल किए हैं। एक लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है और आज उस लेक्चर सीरीज़ का जो सेकंड लेक्चर है। एक चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जनरल नॉलेज में हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, क्या कौन कौन से एरियाज़ हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। जो जनरल नॉलेज का पेपर होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सीएसएस में जो करंट अफेयर्स का पेपर पोर्शन होता है और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में जो ऑब्जेक्टिव होते हैं पोर्शंस, उसके अलावा पीएमएस में भी इस तरह होता है। जनरल नॉलेज का एक अलग पेपर होता है और जो इस्लामियात, पाक स्टडीज़ वगैरह इनके भी जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होते हैं इन सब्जेक्ट्स के। इसके अलावा जो डिफरेंट और एग्ज़ाम्स के लिए टेस्ट होते हैं बीपीएससी के अंडर या एफपीएससी के अंडर, डिफरेंट और जॉब्स होती हैं, उनके लिए भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सिंगल पेपर होता है एक 100 मार्क्स का, और उसमें 5 एरियाज़ जो हैं वो मेन वो शामिल होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला एरिया होता है इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़ का। इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 1 में जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी डिटेल में। उसमें जो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस थे वो शामिल थे। अगर वो आपने नहीं देखी, अभी आपने हमारा वीडियो सीरीज़ जो है वो ज्वाइन किया है, तो आप उसको देख सकते हैं, हमारे चैनल में वो मौजूद होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सबसे पहले, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो वीडियोस इसमें इससे रिलेटेड जो हैं वो मिलती रहें। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है जो इस्लामियात की थी। सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल, ऑटोमेटिकली वो आपके सामने वो आ जाएगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन होता है जिस पे आज हमने वर्क करना है इस वीडियो में। इसके अलावा करंट अफेयर्स होता है, जो इंटरनेशनल और नेशनल मामलात होते हैं, चल रहे होते हैं। जो पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर्स में डिफरेंस कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो डिफरेंस ये है कि जो पाकिस्तान स्टडीज़ है वो हमारे जो टाइम गुज़र चुका है, पाकिस्तान जब बना उससे पहले का टाइम, और जो पाकिस्तान बनने के बाद का जो टाइम है, मुख्तलिफ़ जो इवेंट्स होते रहे हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक़ अपने मुतल्लिक़, वो पाकिस्तान स्टडीज़ में शामिल होते हैं। और जो करंट अफेयर्स होता है वो ऐसे मामलात होते हैं कि जो मतलब करंटली चल रहे होते हैं कुछ मामलात, ठीक है, और उनका बैकग्राउंड होता है वर्ल्ड लेवल पे भी और जो हमारे कौमी लेवल पे भी, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ़ मालूमात होती हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा साइंस का पोर्शन होता है जिसमें मुख्तलिफ़ साइंस के बारे में क्वेश्चन होते हैं, बायोलॉजी स्पेशली उसके क्वेश्चन शामिल होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी कुछ पोर्शन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं। इसके अलावा अरिथमेटिक होता है, मैथ से रिलेटेड जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उससे मुतल्लिक़ होते हैं। तो इस तमाम जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम ये तमाम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट हमारा लेक्चर हो चुका है इस्लामियात का, इससे पहले वो भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल में आफ्टर सब्सक्रिप्शन। और अभी ये जो है इसमें हम पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो हमारा लेक्चर है ये 4 मेन सब्जेक्ट्स को कवर करेगा। एक तो जो है ना, ये तो बात एक क्लियर है कि जो 1 पेपर एग्ज़ाम होता है बीपीएससी या एफपीएससी के अंडर, उसका तो उसने तो पूरा कवर करना है। अगर हम सीएसएस और पीएमएस की बात करें तो उसमें तो 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये जो लेक्चर है हमारा
یہ 4 چیزوں کو کور کرے گا۔ اس میں پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر ہوتا ہے اس کو کور کرے گا، کرنٹ افیئرس کے پیپر کو کور کرے گا، ایسی چیزیں اس میں شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ہسٹری کا جو پیپر ہوتا ہے، ہسٹری کا جو پیپر ہوتا ہے 200 مارکس کا پیپر ہوتا ہے پی ایم ایس میں اور سی ایس ایس میں، اس میں پورشن شامل ہوتا ہے جو پاکستان بننے سے، پاکستان موومنٹ جو ہے اور اس سے پہلے کے جو 150-200 سال کا جو عرصہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور پاکستان بننے کے بعد کا بھی جو یہ 70 سال ہمارے گزر چکے ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی چیزیں اس میں ٹاپکس ہوتے ہیں، تو وہ بھی کور اس میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سائنس کا پیپر ہوتا ہے اس میں بھی جو کانسٹیٹیوشنل چیزیں ہوتی ہیں، لاس کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، وہ چیزیں وہ بھی کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے کہ جو اس میں بھی کور ہوں گے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ بہت بینیفیشل ہوگا، اور اس پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو کمپلیٹلی آپ فالو کریں، اور آپ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہوگا کہ کوئی پین اور کاپی یا رجسٹر وغیرہ ہو جس میں آپ ساتھ ساتھ ان پوائنٹس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں۔ ویسے تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ یہ ویڈیو اویلیبل رہے گی، آپ کسی بھی وقت اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن پیپر پہ کچھ لکھ لینا ساتھ ساتھ یہ اچھے اسٹوڈنٹس کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی ان کے سامنے پوائنٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جاتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکیں۔ اس لیے پین اور جو پیپر ہے، کاپی ہے، وہ اپنے سامنے آپ ارینج کر لیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو پاکستان اسٹڈیز کا پیپر ہوتا ہے یا جنرل نالج کے پیپر میں جو پاکستان اسٹڈیز کا پورشن ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، پہلے میں آپ کو جسٹ جنرل ایک اوور ویو دے دوں جو آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ کون کون سے مین ٹاپکس ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو اس میں، کون کون سا پیریڈ ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو جو پیریڈ ہوتا ہے مسلم ریفارمیشن موومنٹس ہیں کچھ، جب برصغیر میں مغلیہ دور جو ہے مسلمانوں کی حکومت وہ زوال کی طرف جا رہی تھی، تو اس میں کچھ جو ہیں وہ ریفارمیشن موومنٹس، ریفارمیشن ہوتا ہے کہ کوئی چیز زوال کی طرف جا رہی ہے اس کی اصلاح کے لیے، کوئی غلطی پہ جا رہا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے کچھ کرنا، تو وہ کچھ تحریکیں تھیں جس میں حضرت مجدد الف ثانی کی تحریک تھی، شاہ ولی اللہ، سید احمد شہید، اور ان کی جو تحریک ہے اس کو جہاد موومنٹ بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ فریزی موومنٹ تھی ایک، ٹھیک ہے۔ یہ 4 ایسے امپورٹنٹ جو موومنٹس تھی جن کے بارے میں کوسچنز آتے ہیں پاکستان اسٹڈیز کے پیپر میں۔ اس کے علاوہ پوسٹ وار آف انڈیپینڈنس پیریڈ، وار آف انڈیپینڈنس جو تھی وہ 1857 میں جو ہوئی تھی، جس میں برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ سلطنت قائم ہو چکا تھا برصغیر پہ، اس کے بعد کا جو ایریا ہے، پیریڈ ہے، جو عرصہ ہے، اس میں کیا کیا ہوا، اس میں بہت امپورٹنٹ جو چیز ہوئی، علی گڑھ موومنٹ سٹارٹ ہوئی سر سید احمد خان کی قیادت میں، ٹھیک ہے، اس کا ایک بہت اہم رول تھا، اس کے بارے میں کوسچنز آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء یہ قائم کی گئی، اس کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں، اور دیوبند موومنٹ تھی، دارالعلوم دیوبند بنایا گیا اور ان کی ایک موومنٹ تھی، اس کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نیشنز تھیوری، 2 قومی نظریہ، اس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ سبجیکٹیو میں بھی اور آبجیکٹیو میں بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ آف کانگریس تھی، آل انڈیا نیشنل کانگریس، آل انڈیا نیشنل کانگریس اس کا پورا نام تھا، تو وہ بنائی گئی، تو اس کے بارے میں بھی کوسچنز آتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس نے پھر بعد میں مسلمانوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ اپنی جو جماعت ہے وہ بنائیں۔ اچھا، جب کانگریس بنی اور 2 قومی نظریہ شروع ہوا تو اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ پاکستان موومنٹ کہلاتا ہے، جب ایک جداگانہ حیثیت کے لیے مسلمانوں نے اور ان کے رہنمائی نے کوشش شروع کی، تو وہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ جو 1900 سے سٹارٹ ہوتا ہے، جو 20ویں صدی شروع ہوئی، مسلم لیگ بنائی گئی 1905 میں، اور وہاں سے لے کے اور کریشن آف پاکستان، جو پاکستان مارز وجود میں آیا 1947، وہاں تک کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں بہت سارے کوسچنز آتے ہیں اور ان پہ ہمارا فوکس رہے گا اس میں۔ اس کے علاوہ
پوسٹ پارٹیشن جو پیریڈ ہے، پارٹیشن کا مطلب ہے جب 1947 میں بر صغیر جو ہے وہ اس کو تقسیم ہوئی اور پاکستان بنا، اس کا جو پیریڈ ہے۔ پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد کا، پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے، اور پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد۔ تو جو پارٹیشن ہوئی، پاکستان بنا، بھارت الگ ملک بن گیا، تو اس کے بعد کے جو ایونٹس ہیں ان کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، جو ہمارا آئین جتنی دفعہ بنا، جتنی دفعہ ٹوٹا، جو اس میں ترامیم ہوئیں، کس نے کی، جو پولیٹیکل جو کچھ ہوا، کون اس وقت وزیر اعظم تھا، کون صدر، یہ وہ سارا کچھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کمپلیٹ ایک انفارمیشن ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے بارے میں، ایجوکیشن، جیوگرافی، ایگریکلچر، اور وہ بھی بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ وہ آپ جیسے جیسے دیکھیں گے آپ کو اس میں سمجھ آتی جائے گی، اس میں آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے اس کے بارے میں بہت اہم کوسچنز ہوتے ہیں، جس میں اس کا ریلیشنز ود ادر کنٹریز، جتنے بھی دنیا میں ممالک ہیں اس کے ساتھ جو پاکستان کے ریلیشنز ہیں، ان میں ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھی ریلیشنز ہیں، ایک پورشن وہ ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلامی ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں وہ، اور ایک ہوتا ہے جو اور سپر پاورز جو شمار ہوتی ہیں، بڑے کنٹریز پورے دنیا کی شمار ہوتے ہیں، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، ان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں، ان کے بارے میں کوسچنز ہوتے ہیں۔ اور پاکستان کا جو رول ہے ایٹ ورلڈ لیول، پوری دنیا پہ جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان میں کیا کیا رول ہے، کس کس معاملے میں پاکستان کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں پاکستان نے کسی چیز میں حصہ لیا، کسی معاہدے میں حصہ لیا، کدھر کیا کیا ہوا، وہ ساری چیزیں۔ اور اس کے علاوہ جو میجر اچیومنٹس ان آل فیلڈز، پاکستان کی جو کارنامے ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے، پاکستان کی طرف سے جو نمائندگی ہوتی ہے، کیا کیا کس نے کیا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں سائنس کی فیلڈ ہے، ایجوکیشن کی فیلڈ ہے، اس میں سپورٹس ہیں، سپورٹس کے بارے میں کوسچنز آتے ہیں کہ کب کون سا ورلڈ کپ پاکستان نے کس سپورٹ میں جیتا، کس کھلاڑی نے کیا کیا، یا اس میں سائنس کی چیزیں آتی ہیں کہ سائنٹسٹ نے کیا کیا، اور بہت سی مطلب جتنی بھی انفارمیشن ہے پاکستان سے متعلق وہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے ایگزام پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے، آپ کے سامنے بکس بھی اویلیبل ہوتی ہیں آپ کو، یہ بہت ڈیٹیل میں، تو لیکن اس کے علاوہ جو ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ فوکس ہوگا ایگزام پوائنٹ آف ویو سے دیکھنے کا کہ کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو ایگزامز میں آتی ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور یہ اب جب فالو کریں گے تو انشاءاللہ جو ان جتنے بھی ٹاپکس ہیں ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوسچنز آئیں گے MCQs، تو وہ آپ کے کمپلیٹلی کور ہو جائیں گے۔ اور اس میں کچھ اس طرح یہ ہم نے لیکچر سیریز ڈیزائن کی ہے کہ جو اب آپ کا سبجیکٹیو پورشن ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی، اور آپ کو آئیڈیاز ملیں گے ان کے جو کوسچنز ہیں ان کو بھی مینیج کرنے کا۔ اچھا، پاکستان اسٹڈیز کا جو پیپر ہوتا ہے نا، یا آپ کو میں نے بتایا ہے، آگے ہسٹری کے بارے میں بھی بتایا ہے، تو سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈیٹس ہوتی ہیں، یا ان کے جو ایئرز ہوتے ہیں کہ کون سا کام کب ہوا۔ تو یہ ابھی ایک کرونالوجیکل آرڈر، کرونالوجی کہتے ہیں کہ بالکل جس ترتیب سے کوئی بھی ایونٹ ہوئے ہیں وہ اس حساب سے یہ کچھ کمپائل چیزیں کی ہیں کہ جو اس میں ٹاپک بھی کور ہو رہے ہیں کہ کون کون سا کیا کیا ہوا، اور آگے اس کی جو ڈیٹس ہیں یا سال ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ کون سی کیا چیز کب ہوئی۔ یہ ایک بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ جس طرح یہ آپ کے سامنے اب میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں، حضرت مجدد الافسانی، جس طرح آپ کو وہ ریفارمیشن موومنٹس کا بتایا تھا پچھلے ایک سلائیڈ میں کہ وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے پاکستان اسٹڈیز کا پورشن، تو وہ ان کے بارے میں کہ وہ کب پیدا ہوئے، 26 جون 1564 کو پیدا ہوئے،
اور 10 دسمبر 1626 کو ان کی وفات ہوئی۔ اسی طرح یہ پرسنالٹیز کے بارے میں جو کوسچنز آتے ہیں وہ پیدائش اور وفات کے بارے میں آتے ہیں موسٹلی، اور جو مختلف تحریکوں کے بارے میں آتے ہیں وہ کب ہوئی اس کا سال پوچھا جاتا ہے، یا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس کا پوچھا جاتا ہے کہ وہ کب ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں ان کی جو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نوٹ ڈاؤن بھی بہتر ہے آپ کرتے جائیں۔ ویڈیو تو آپ کے سامنے اویلیبل کبھی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کبھی بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو اس سے آپ کی تیاری جو ہے وہ مزید اچھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ میرا جو میں نے یہ کمپائل کی ہوئی چیزیں یہ اسی طرح کی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ جو لیکچرز ہیں وہ دیکھ کے اور ان کو ساتھ ساتھ کر کے، کیونکہ بک سے تلاش کر کے جو ہے نا وہ ساری چیزیں لکھنا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے، جبکہ یہ اس ویڈیو لیکچر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک رننگ میں چیز سامنے ہوتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ آپ لکھتے جاتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سید احمد شہید بریلوی، یہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 1786 ایئر تھا اور 1831 میں ان کی وفات ہوئی۔ یہ چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ بیشک فریزی موومنٹ جو ہوئی تھی 1819 میں تھی۔ اس کے علاوہ دودو میاں ایک لیڈر تھے، ان کے بارے میں ہے، ان کی تاریخ پیدائش اور وفات لکھی ہوئی آپ کے سامنے۔ اور ایک ٹیٹو میر تھے، یہ ایسے لوگ تھے جو ان کی تحریکوں میں شامل تھے، جو اوپر والی تحریکیں ہیں ان میں بھی ان کا کردار تھا، اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو ہے وہ کچھ اصلاحی تحریکوں میں ان کی خدمات تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ جو سر سید احمد خان ہیں وہ کب پیدا ہوئے اس کے بارے میں کوسچن آتا ہے۔ 17 اکتوبر 1817 کو وہ پیدا ہوئے اور 27 مارچ 1898 کو ان کی وفات ہوئی۔ یہ آگے مسنگ ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں، اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ وار آف انڈیپینڈنس تھی، وہ لکھا ہوا تھا، وہ لکھنے میں ذرا اسکپ ہو گیا یا شاید جسے وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ وار آف انڈیپینڈنس جو جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 میں۔ اس کے علاوہ اسکول آف مراد آباد اور اسکول آف غازی پور، یہ دو اسکولز جو ہیں وہ سر سید احمد خان نے بنائے تھے 1859 میں اور 1863 میں، جس نے آگے چل کے علی گڑھ موومنٹ کا جس کو نام دیا گیا، اور یہ ایک بنیاد تھی جس نے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہی جو علی گڑھ موومنٹ ہے اسی نے پاکستان موومنٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ تو یہ ڈیٹس جو ہیں یہ جو ایئرز ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ کون کون سے سال میں کیا کیا سٹارٹ ہوا۔ علی گڑھ موومنٹ کا ہی حصہ تھا سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی غازی آباد میں، یہ سر سید احمد خان نے بنائی 1864 میں۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ ایک رسالہ تھا، وہ انہوں نے نکالا 1866 میں۔ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1866 میں وہ بھی، اور ایک اور انہوں نے سوسائٹی بنائی ایجوکیشنل سوسائٹی، یہاں بھی وہ برڈ مسنگ ہے 1866 میں وہ بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ تو علی گڑھ جو کالج اور اسکول یونیورسٹی بعد میں بنی یہ سر سید احمد خان کے انڈر تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پیرالل جو ہے وہ کچھ ایک دارالعلوم قائم کیا گیا دیوبند میں۔ دیوبند جو ہے وہ ہندوستان میں ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے، وہاں پہ ایک دارالعلوم بنایا گیا 14 اپریل 1866 کو وہ شروع ہوا۔ اس کا جو وہ اس کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سر سید احمد خان کے خلاف بنا، کچھ کہتے ہیں کہ وہ خلاف نہیں بنا، ویسے جو ہے وہ ان میں ڈفرینس یہ تھا کہ سر سید احمد خان کی جو کوشش تھی کہ انگریزوں کے ساتھ صلح کی، اور وہ مسلمانوں کو انہوں نے کہا کہ وہ جو ویسٹرن علوم ہیں سائنٹیفک علوم ہے وہ بھی حاصل کریں، اور دارالعلوم دیوبند جو ہے انہوں نے کہا کہ صرف اسلامی علوم جو ہے وہ ہم حاصل کریں۔ ان میں ڈفرینس یہ تھا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ انجمن تحریکی مسلمانان ہند 1870 میں وہ سٹارٹ ہوئی، اور ایک چیز جو ہے وہ یہاں پہ مسنگ ہو گئی ہے، یہ پورشن جو لکھا ہوا ہے 24 مئی 1874 کا، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج جو ہے علی گڑھ میں وہ بنایا گیا
وہ ادھر ڈیلیٹ ہو گیا ہے وہ سیٹنگ کرتے وقت، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور ساتھ ہی جو ایک لکھا ہوا ہے 1877 کا، تو اس میں جو ہے وہ کالج بنائے گا۔ پہلے جو ہے وہ 1874 والا ہے نا، وہ تھا اسکول محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، اور پھر 1877 میں وہی جو اسکول ہے وہ کالج بنا دیا گیا، اور اس کی جو انوگریشن ہے وہ لارڈ لائٹن نے کی تھی۔ اس کے علاوہ 1884 میں انجمن حمایت اسلام یہ اس کے شروع کی گئی، اور ندوۃ العلماء، جس طرح اوپر دارالعلوم دیوبند ہے اسی طرح کی ایک اور جو ادارہ بنایا گیا ندوۃ العلماء لکھنؤ میں 1894 میں وہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کے علاوہ دارالعلوم اسلامیہ وہ بنایا گیا 1902 میں، جو بعد میں اسلامیہ کالج پشاور بنا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، جب یہ برٹش راج آیا بر صغیر میں، تو قانون اور آئین بنانے کے بارے میں بھی جو کچھ انہوں نے کیا انگریزوں نے، اس میں لیجسلیٹو کونسل ایکٹ جو ہے وہ 1861 میں بنایا گیا تھا، اور انڈین کونسل ایکٹ جو ہے وہ 1892 میں۔ یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہیں، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اور جو اردو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آفیشیل جو لینگویج تھی 1825 جو ہے اس کو جو ہے اردو کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا تھا 1825 میں۔ اس سے پہلے جو مغلوں کا دور حکومت ہے اس میں فارسی تھی، 1825 میں اردو بنی، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو چینج کیا گیا آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اردو ہندی جو کنٹروورسی ہے، کنٹروورسی ہوتا ہے تنازع، وہ کب شروع ہوا؟ 1867 میں۔ ہندوؤں نے کہا کہ ہندی ہونی چاہیے آفیشیل لینگویج، اور مسلمانوں نے کہا کہ اردو ہونی چاہیے، اور اسی کی بنا پہ جو ہے وہ دو قومی نظریہ شروع ہوا، اس کی بنیاد ڈالی سر سید احمد خان نے 1868 میں۔ اور اردو جو ہے وہ اس کو جو سلیبس کی بکس ہیں اس سے ختم کر دیا گیا۔ ظاہر ہے انگریزوں کی حکومت تھی اور ہندوؤں کی اکثریت تھی، 1871 میں وہ ختم کر دی گئی، اور بعد میں 1900 میں ہندی جو ہے وہ اس کو آفیشیل لینگویج قرار دیا گیا۔ تو مطلب اس طرح کی چیزوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جو ہے طرف جائیں، اپنا مزید تحریک چلائیں۔ آگے ایک اور چیز ہے، ایک سوری یہ ورڈ مسنگ دوبارہ آ گیا ہے، پارٹیشن آف، وہاں پہ آپ لکھ لیں پارٹیشن آف بنگال، یہ آپ اپنے بات نوٹ کر لیں۔ 16 اکتوبر 1905 کو پارٹیشن آف بنگال ہوئی۔ یہ کچھ اصل میں ورڈز یہ سیٹنگ کرتے وقت یہ سلائڈز کی تو تھوڑے ہو گئے ہیں، ان کا شاید فونٹ کا مسئلہ تھا یا کیا، انشاءاللہ آگے چل کے اس پہ توجہ دی جائے گی۔ پارٹیشن جو بنگال تھا صوبہ، وہ کیونکہ بہت بڑا تھا تو انگریزوں کے لیے اس کو چلانا وہ بہت مشکل ہو رہا تھا، تو انہوں نے اس کو پارٹیشن کر دی کہ مختلف اس میں جو ہے وہ اوپر جو چیف منسٹرز اور منسٹرز ہوتے ہیں ان کو کر دیں گے تو وہ ایزیلی مینیجیبل ہوگا۔ لیکن بعد میں ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے جو مفادات کے خلاف ہو گیا تھا، اس کو پھر کینسل کر دیا گیا 1911 میں، 12 دسمبر 1911 میں۔ اچھا، ایک بہت ہی اہم جو چیز جو شملہ ڈیپوٹیشن تھی 1 اکتوبر 1906 میں، ایک شملہ معاہدہ تھا، ایگریمنٹ، وہ بعد میں ہوا تھا۔ یہ شملہ ڈیپوٹیشن تھا، یہ 1906 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ، ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹ جس کے بارے میں ہر پیپر میں جو پاکستان اسٹڈیز کا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو میں آیا ہوتا ہے، فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو وہ قائم کی گئی۔ منٹو مارلے ریفارمز 1909، اور قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی۔ کانگریس وہ پہلے انہوں نے جوائن کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے چھوڑ دی۔ لکھنؤ پیکٹ ہوا 1916 میں دسمبر میں، اور مونٹیک جیمز فورڈ ریفارمز 1919 میں ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو خلافت موومنٹ ہے وہ 1918 میں ہوئی، جو
ترکی میں عثمانیہ خلافت ختم ہوئی، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ایک جنگ عظیم میں، تو اس کے خلاف جو ہے وہ برصغیر کے مسلمانوں نے یہ موومنٹ سٹارٹ کی. اور جو ٹریٹی آف سیورس ہے وہ 1920 میں ہوا، اور خلافت ڈیلیگیشن ایک تھا وہ برصغیر سے گیا تھا برطانیہ میں، جو خلافت عثمانیہ کو جو نقصان پہنچایا گیا اس کے بارے میں ڈسکس کرنے کی، اس کو ایسا نہ کیا جائے. اور نان کوآپریشن موومنٹ پھر سٹارٹ کی گئی اسی کے بارے میں 1920 میں. اور ایک ٹریجڈی ہوئی، اس کو چورا چوری جو ایک جگہ ہے وہاں پہ، اس میں فروری 1922 میں وہ ہوئی. اچھا، یہ جو تمام جو ٹاپکس ہیں ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ تو ظاہر ہے آپ سبجیکٹو جو آپ کے پاس پورشن ہوتا ہے بکس کا وہاں سے اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ یہ ان چیزوں کو جسٹ جو مینشن کیا گیا ان کی ڈیٹس کا، کیونکہ ان کے بارے میں کوسچنز ڈیٹس کے بارے میں زیادہ آتے ہیں پاکستان اسٹڈیز میں اور ہسٹری میں، جو سب آبجیکٹیو پورشن ہے. ہم کیونکہ ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں لیکچر سیریز، تو یہ آپ کو صرف ڈیٹس کے بارے میں ہی یہاں پہ ہم کر رہے ہیں. باقی جو ڈیٹیل ہوتی ہے ٹاپکس میں، اس میں کیا ہوا، کس وجہ سے ہوا، وہ آپ جو سبجیکٹیو بکس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. جو اوٹومن خلافت تھی، عثمانیہ خلافت، وہ نومبر 1922 میں وہ ختم کر دی گئی تھی اور اسی کے بعد پھر خلافت موومنٹ بھی ختم ہو گئی. اس کے علاوہ ہجرت موومنٹ تھی اسی کے اگینسٹ، وہ 1924 میں ہوئی. موپلا اپرائزنگ کا مطلب ہے بغاوت، وہ 1921 میں ہوئی تھی. اس کے بعد دہلی پروپوزل، دہلی تجاویز بھی اس کو کہتے ہیں اردو میں، 1927 میں، 22 مارچ 1927. پھر سائمن کمیشن بھی اسی سال نومبر میں 1927 میں ہوا تھا. نہرو رپورٹ آئی ہندوؤں کی طرف سے، جو تھے جو اوپر دہلی پروپوزلز ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے تجاویز تھیں، اور جو نہرو رپورٹ ہے وہ ان کا جواب تھا فیبری 1928 میں. لیکن اس کے جواب میں پھر 14 پوائنٹ جو قائد اعظم کی 14 نکات ہیں وہ انہوں نے 28 مارچ 1929 کو پیش کیے. اور پھر علامہ اقبال کا جو پریزیڈنشیل ایڈریس تھا ایٹ آگے الہ آباد ہے، الہ آباد میں ہوا تھا 1930 میں، وہ ہوا جس میں تصور پاکستان جو الگ وطن کا تصور ہے وہ علامہ اقبال نے پیش کیا. اس کے علاوہ ایک شروع ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز شروع ہوئی تھیں برصغیر کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے. برطانیہ نے بلائی تھی لیڈرز کو، مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیڈرز کو پھر لنڈن میں. پہلی جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہے 12 نومبر 1930 سے 19 جنوری 1931 تک ہوئی تھی. اور اس کے بعد گاندھی ایرون پیکٹ ہوا تھا، کیونکہ گاندھی جو ہے وہ اس وقت اس سے پہلے کسی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے تھے، تو وہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں انہوں نے شمولیت نہیں کی تھی. اور بعد میں پھر ایک معاہدہ ہوا تھا، ان کو رہا کیا گیا، اور پھر وہ جو 1931 میں ہوا تھا 5 مارچ کو، تو ان کی جو صلح ہوئی تھی ایک قسم کی. پھر سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس آتی ہے 7 سپٹمبر سے 1 دسمبر 1931 کو. تو اس میں گاندھی نے شرکت کی تھی کیونکہ ان کا انگریزوں کے ساتھ صلح ہو چکی تھی. تو اس کے بعد کمیونل ایوارڈ یہ ہوا اگست 1932 میں. پھر تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس 17 سے 24 نومبر 1932 اس کا پیریڈ ہے. اوکے، اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ادھر پھر تھوڑی مسٹیک ہوگی ہے، نیم آگے انورٹڈ کاماز میں جو پاکستان ہے وہ ادھر پیسٹ کرتے وقت تھوڑا ہو گیا، اسکپ ہو گیا. پاکستان جو ہے اس کا نام چودھری رحمت علی نے کب تجویز کیا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال آتا ہے. 28 جنوری 1933 کو. اس کے بعد قائد اعظم ٹوک اوور مسلم لیگ کی جو صدارت ہے وہ قائد اعظم نے سنبھالی پہلی دفعہ. یہ بات کنفیوز کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ سمجھتے ہیں کہ شروع سے ہی قائد اعظم جو ہے وہ مسلم لیگ کے صدر تھے، یا یہ بات نہیں ہے. ہاں، مسلم لیگ میں وہ 1913 کو جوائن ہو چکے تھے، لیکن اس وقت صدارت کسی اور کے پاس تھی. بعد میں بھی لوگ بدلتے رہے، لیکن باقاعدہ جو ہے وہ
صدارت جو قائد اعظم کو مسلم لیگ کی ملی وہ 1934 میں ملی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ایکٹ بنایا گیا 1935 میں. 24 جولائی 1935 کو گورنمنٹ آف انڈیا ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا ایکٹ بنایا گیا 1935 میں. اور اس کی بارے میں یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد بھی بہت ساری ابھی بھی جو پاکستان کا ایکٹ ہے اور اس میں تعزیرات پاکستان ہے اس میں 1935 کی بھی چیزیں شامل ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پروونشل الیکشنز ہوئے تھے 1936 میں 1936 سے 37 میں. تو مختلف جتنے بھی پروونسز تھے بر صغیر میں ہندوستان میں ان میں الیکشنز ہوئے تھے اور جس کے نتیجے میں کانگریس جو ہے وہ اس کو اکثریت ملی تھی اور انہوں نے منسٹریز بنائی تھی. ویسے جو اوپر گورنمنٹ تھی وہ تو برطانیہ کی تھی, ان کے جو وائسرائے ہوتے تھے ان کے پاس, لیکن جو صوبوں میں وزارتیں تھیں وہ کانگریس نے بنائی تھیں. وہ اپریل 1937 میں انہوں نے بنائی اور بعد میں نومبر 1939 کو اینڈ آف کانگریس رول وہ جو منسٹریز تھیں وہ ختم کر دی گئی تھی. اس کی وجہ بھی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو World War II سٹارٹ ہوئی تھی اس میں برطانیہ نے شروع کی تھی. کانگریس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں اعتماد میں لے لیا اور ادھر خود جنگ شروع کر دی, اور انہوں نے جو برطانیہ نے یہاں سے بر صغیر سے بڑی تعداد میں فوجی بھی لے کے گئے تھے. کانگریس نے کہا کہ یہ آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا اس لیے ہم آپ کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ ختم کر رہے ہیں. تو وہ منسٹریز ختم ہو گئیں اور اس کے بعد ڈے آف ڈیلیورنس جو ہے وہ قائد اعظم کی جو درخواست پہ مسلمانوں نے منایا تھا. اسی ایک قسم کی ڈے آف ڈیلیورنس کا مطلب ہے یوم نجات. 22 دسمبر 1939 کس چیز سے نجات؟ جو کانگریس کا جو حکومت تھی مختلف جو اسٹیٹس میں جو منسٹریز تھیں ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے اظہار تشکر کے لیے ایک دن منایا تھا. اوکے. اس کے بعد وہ کچھ ہوا کہ جس نے بالکل پاکستان کے لیے راہ ہموار کر دی, کیونکہ ہندوؤں اور انگریزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بڑھتا چلا گیا اور وہ آپس میں متنفر ہو گئے. اور پھر مسلمانوں نے جو اپنی کوشش ہے وہ تیز کر دی. تو پاکستان ریزولوشن جو قرارداد پاکستان اس کو کہا جاتا ہے 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی. اور اس کے بعد اگست آفر تھی 8 اگست 1940 کو وہ ہوئی. اگست اس کو اس لیے کہا وہ اگست میں ہوتی ہے, قیام پذیر ہوئی تھی, مطلب اس کا وہ منعقد ہوئی تھی, ایک میٹنگ تھی. تو اس میں وہ کچھ تجاویز دی گئی تھیں گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے, جو کہ بعد میں ریجیکٹ بھی کر دی گئی تھی مسلم اور ہندو لیڈرز کی جانب سے جو بر صغیر کے تھے. اس کے علاوہ کرپس جو ہے وہ کرپس مشن تھا ایک 23 مارچ 1942 سے اپریل 1942 تک وہ تھا, مختلف معاملات کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے وہ برطانیہ سے آیا تھا. کرپس جو ہے وہ اس کا سربراہ تھا اس مشن کا, اس لیے اس کو کرپس مشن کہتے ہیں. کوئٹ موومنٹ 8 اگست 1942 کو شروع ہوئی تھی. کوئٹ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مختلف جو معاملات تھے اس سے الگ ہونے کے لیے شروع کی گئی تھی کچھ بر صغیر کے لیڈرز کی جانب سے. گاندھی جناح ٹاکس جو ہندوؤں کے لیڈر تھے گاندھی اور مسلمانوں کے قائد اعظم محمد علی جناح, تو ان کے مذاکرات ہوئے تھے 19 سے 24 ستمبر 1944 کو. تو اس کے علاوہ شملہ کانفرنس اور ویول پلان. شملہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی انگریزوں نے منعقد کی تھی, اس کا لارڈ ویول جو ہے وہ اس کا سربراہ تھا. اس نے ایک پلان دیا تھا 24 جون سے جولائی 1945 تک. اور اس کے بعد الیکشنز ہوئے تھے 1945 سے 46 تک. یہ 1945 سے 46 تک اس لیے کیونکہ بہت جو ہندوستان بڑا ملک تھا اور اس میں آج کل تو ایک دن میں الیکشن ہو جاتے ہیں, لیکن پہلے جیسا ہوتا تھا کہ کافی اس میں ٹائم لگتا تھا. تو وہ ہوئے
کیبنٹ مشن پلان اور ان جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ان میں کچھ جو ہے وہ مسلمانوں کو اکثریت ملی تھی کافی صوبوں میں. اس کے علاوہ کیبنٹ مشن پلان 16 مئی 1946 کو، اور اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے وہ بطور وائسرائے بن کے آئے تھے. ان کے بارے میں پہلے بھی وائسرائے جتنے گزرے ہیں لیکن ان کے بارے میں کوشچنس کم آتے ہیں کہ وہ کب آئے، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن وہ وائسرائے تھے ادھر انڈیا میں برطانیہ کی طرف سے کہ جنہوں نے بر صغیر جو ہے وہ اس کو تقسیم کیا تھا، جس کے بعد پاکستان بنا. تو وہ 22 مارچ کو یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے جو پلان آف پارٹیشن ہے وہ 3 جون 1947 کو دیا تھا، جو اس کے بارے میں بہت ہی اہم یہ ٹاپک ہے، تقسیم بر صغیر کا جو منصوبہ تھا. تو اس کے علاوہ ریڈ کلف ایوارڈ جولائی 1947 میں یہ ہوا تھا. ریڈ کلف جو ہے وہ اس آپ کہہ لیں کہ ایک کمیشن تھا جس کے ذمہ یہ سونپا گیا کام کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ پاکستان بنے گا اور جہاں ہندوؤں کی ہے وہ ہندوستان بنے گا. تو ریڈ کلف جو ہے وہ اس کا سربراہ تھا، اس لیے اس کو ریڈ کلف ایوارڈ کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں آپ ضرور سبجیکٹو بکس میں پڑھیے گا، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ بدیانتی بھی ان کی طرف سے کی گئی تھی، وہ آپ کو پتہ چلے گا اس کا. اور انڈین جو انڈیپینڈنس ہے ایک ایکٹ پاس کیا گیا برٹش پارلیمنٹ، کیونکہ جو سب کانٹیننٹ ہے بر صغیر یہ برطانیہ کے انڈر تھا، تو وہ انہوں نے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں کسی بھی کوئی بھی علاقہ کسی گورنمنٹ کے انڈر ہو تو وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے پارلیمنٹ میں 18 جولائی 1947 کو یہ ایکٹ پاس کیا کہ جو انڈیا ہے سب کانٹیننٹ ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے 2 الگ الگ ممالک میں. اور 14 اگست 1947 کو جو تقسیم ہو گئی اور پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اوکے، اب دوستو جو عرصہ شروع ہوتا ہے پاکستان بننے کے بعد کا، انتہائی اہم پوائنٹس ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ سٹارٹ میں نے آپ کو سبجیکٹس ایک سلائیڈ میں لکھے ہوئے تھے کہ جو ہم یہ لیکچر ہے یہ کون کون سے سبجیکٹس کور کرے گا، جس میں پاکستان اسٹڈیز، ہسٹری، پولیٹیکل سائنس اور لکھا ہوا تھا کرنٹ افیئرس. جو ابھی تک ہم نے پورشن ڈسکس کیا ہے وہ اس میں ہسٹری اور پاکستان اسٹڈیز کا کوشچنس اس میں شامل تھے. ابھی جو آگے ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہسٹری اور پاکستان اسٹڈیز کے بھی شامل تو ہیں ہی، لیکن اس میں پولیٹیکل سائنس اور جو کرنٹ افیئرز کا پورشن ہوتا ہے اس کے بھی بہت سے اہم پوائنٹس آئیں گے جو کوشچنز آتے ہیں اس میں پیپر میں، اس لیے دھیان سے اس کو دیکھیں. 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہیں جو اقوام متحدہ اس کا ممبر بھی بنا تھا. سیکورٹی کونسل کی ایک جو ہے وہ یونانیمسلی انہوں نے پاس کیا تھا ووٹنگ 18 اگست 1947 کو پاکستان بننے کے 4 دن بعد. اسی سال اکتوبر میں انڈین جو ہے وہ آرمی نے کشمیر پہ قبضہ کر لیا اور پاکستان میں 2 اسٹیٹس شامل ہوئی تھیں، دیر اور چترال. یہ ہمارے KPK میں ہیں جو وہ جن قبائل کے انڈر تھی، انہوں نے پاکستان سے الحاق کیا تھا نومبر 1947 میں 11 نومبر کو. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو 14 اگست 1947 کو بنا تھا پاکستان اور ہندوستان الگ وطن ایک ملک بنا تھا 15 اگست کو، تو پارٹیشن کمپلیٹ اسی دن نہیں ہو گئی تھی. بعد میں بہت سی جو ریاستیں تھیں جن کا اپنا ایک نظام تھا انہوں نے بعد میں الحاق کیا، کچھ نے پاکستان کے ساتھ کچھ نے جو ہندوستان سے، تو وہ سلسلہ کچھ چلتا رہا تھا. 1948 میں جو ہے وہ اردو جو ہے پاکستان کی نیشنل لینگویج ڈکلیئر کی گئی تھی فیبری 1948 25 فروری کو. 27 مارچ کو اسٹیٹ آف کلات جو ہے وہ کلات ایک ریاست تھی جو پاکستان میں شامل ہوئی. 9 جولائی 1948 کو پاکستان جو ہے اس کا فرسٹ پوسٹیج اسٹیمپ جو ڈاک کے ٹکٹ ہوتے ہیں وہ ایشو ہوئے اور 11 ستمبر کو قائد اعظم وفات پا گئے کراچی میں.
اور پہلے وہ گورنر جنرل تھے، اور خواجہ ناظم الدین جو ہیں وہ پھر گورنر جنرل دوسرے بنے پاکستان کے قائد اعظم کی وفات کے بعد 13 نومبر 1948 کو۔ 1949 میں اگر ہم دیکھیں تو 1 جنوری جو ہے اس میں سیز فائر کا اعلان کیا گیا کشمیر میں، کیونکہ جب کشمیر میں انڈین آرمی نے قبضہ کیا تو پھر جو پاکستان ہے اس کی طرف سے بھی اس پہ مزاحمت کی گئی، فوج بھیجی گئی، تو اس کا جو سیز فائر ہے وہ 1 جنوری 1949 کو ہو گیا تھا۔ اور پھر آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے وہ جو بنی، جو پاکستان نے حصہ آزاد کرایا تھا پاکستان آرمی نے، وہ 8 فروری کو اس کا جو کیپٹل ہے مظفر آباد اس کا بنایا گیا، شفٹ کیا گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ 12 مارچ کو جو پاکستان کی جو آئین ساز اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی، اس نے آبجیکٹیو ریزولوشن کو اردو میں کہتے ہیں قرارداد مقاصد، وہ ایز اے گائیڈ ٹو فیوچر کانسٹیٹیوشن ماڈلڈ آن آئیڈیالوجی آف اسلام۔ آئین نہیں بنا تھا ابھی تک پاکستان کا، لیکن قرارداد مقاصد کو پیش کیا گیا آئندہ کا آئین بنانے کے لیے، ایک رپورٹ آپ کہہ لیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کا اب آئندہ آئین بنے گا اور وہ اسلام کی آئیڈیالوجی کے اکارڈنگ ہوگا۔ اور آگے دیکھتے ہیں 26 جولائی پاکستان اینڈ انڈیا ایگری آن اے سیز فائر لائن ان جموں اینڈ کشمیر، ایگریمنٹ ہوا۔ اور اس کے بعد فرسٹ انٹرنیشنل اسلامک اکنامک کانفرنس 25 نومبر 1949 کو۔ اچھا، ابھی ایسی چیزیں آئیں گی آگے، پہلے تو صرف جو ہے نا وہ بہت کم چیزیں تھیں جو پاکستان موومنٹ کی تھیں۔ ابھی کیونکہ یہ سبجیکٹ زیادہ کور ہم نے کرنے ہیں، زیادہ پورشن ہم نے کور کرنا ہے، تو بہت امپورٹنٹ چیزیں آئیں گی، اس کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے۔ تو جو پاکستان کے جو پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان، وہ بھی 1949 میں انہوں نے USSR، جس کو اب رشیا کہتے ہیں، پہلے یہ سوویت یونین تھے، وہاں کا انہوں نے وزٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ 1950 میں جب ہم آتے ہیں تو پاکستان نے چائنا کو تسلیم کیا۔ چائنا جو ہے وہ اس کا جب مرز وجود میں آیا 1949 کو، تو 50 میں 4 جنوری 1950 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے چائنا کو ریکگنائز کیا۔ لیاقت نہرو ایگریمنٹ ہوا تھا دہلی میں۔ نہرو جو بھارت کے وزیر اعظم تھے اور لیاقت علی خان پاکستان کے، انہوں نے انٹرنل ڈومینین پرابلمس پہ ایک ڈیل کی، اور پشاور یونیورسٹی بنی 18 مئی 1950 کو پشاور یونیورسٹی بنی۔ پاکستان نے IMF اور ورلڈ بینک جوائن کیا 11 جولائی 1950 کو۔ جنرل محمد ایوب خان جو تھے وہ پاکستان کے پہلے CNC، جو ابھی جو چیف آف آرمی اسٹاف کہا جاتا ہے، اس وقت CNC کمانڈر ان چیف کہا جاتا تھا۔ تو جنرل محمد ایوب خان جو ہے وہ پاکستان آرمی کے کمانڈر ان چیف بنے، پہلے کمانڈر ان چیف جو پاکستانی کمانڈر ان چیف تھے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ برطانیہ کے آفیسرز تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کو کنٹرول کیا۔ جنرل ایوب خان جو ہے وہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان آرمی کو لیڈ کرنا سٹارٹ کیا۔ اچھا، 1951 میں 9 فروری کو پاکستان کی جو ہے وہ پہلی مردم شماری ہوئی تھی، اور 11 مئی کو یونیورسٹی آف کراچی کا قیام عمل میں آ گیا۔ 14 جون ہیئرنگ آف پنڈی کانسپیریسی کیس بگنز ان حیدرآباد جیل۔ پنڈی میں جو کانسپیریسی کیس تھا، ایک اس کی ڈیٹیل آپ سبجیکٹیو پورشن میں پڑھیے گا۔ اور 16 اکتوبر کو پرائم منسٹر لیاقت علی خان جو تھے ان کی شہادت ہوئی، ان کو گولی مار دی گئی تھی راول پنڈی میں۔ لیاقت باغ اس کو نام دیا گیا تھا جہاں پہ وہ پارک تھا، پہلے وہ میونسپل پارک تھا، اور اس کے بعد لیاقت علی خان کی وجہ سے لیاقت پارک اس کو لیاقت باغ کہا گیا ان کی شہادت کے بعد۔ تو ملک غلام محمد جو تھے وہ گورنر جنرل بنے 16 اکتوبر کو شہادت ہوئی لیاقت علی خان کی، اور 17 اکتوبر کو ملک غلام محمد جو ہے وہ گورنر جنرل بنے، اور خواجہ ناظم الدین جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھایا۔
1952 میں اگر ہم دیکھیں تو کلات، مکران، لسبیلا اینڈ خاران ایگری ود دا کانفرنس آف دا سینٹرل گورنمنٹ ٹو انٹیگریٹ دیئر ٹیریٹریز ٹو بلوچستان. یہ کچھ علاقے تھے جنہوں نے بلوچستان حکومت کے ساتھ الحاق کیا. 21 اگست کو پاکستان اینڈ انڈیا ایگری آن دا باؤنڈری پیکٹ بٹوین ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹ بنگال. ایسٹ بنگال جو ہے وہ پاکستان میں مشرقی پاکستان تھا جو بعد میں بنگلہ دیش بنا، تو وہ صوبہ تھا پاکستان کا، اور ان کا، اور جو انڈین جو ہے ویسٹ بنگال جس کا دار الحکومت کلکتہ ہے، تو وہاں کی جو باؤنڈری تھی، سرحد تھی، اس کے بارے میں ایک معاہدہ ہوا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 24 آور ٹیلی فون سروس از اسٹیبلشڈ بٹوین ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان. کیونکہ جو ایسٹ پاکستان ہے وہ بہت دور تھا، ان کے درمیان ٹیلی گرافس اور ٹیلی فون جو ہے وہ سروس شروع کی گئی 22 اگست کو 1952 کو. اور UN کی جو سیکورٹی کونسل ہے، اٹ اڈاپٹس دا اینگلو امریکن ریزولوشن آن کشمیر urging immediate demilitarization talks between India and پاکستان. کشمیر کے بارے میں جو ٹاکس تھے وہ شروع کیے گئے UN سیکورٹی کونسل کی جانب سے 24 دسمبر کو. اور پاکستان نیشنل اسکاؤٹس جو ہے وہ بنائی گئی 31 دسمبر 1952 کو. اسکاؤٹس جو ہے وہ پاکستان کا اس میں قیام عمل میں لایا گیا. 1953 میں اگر ہم دیکھیں، مارشل لا پرومولگیٹڈ ان لاہور ٹو کنٹرول ڈسٹربنسز اگینسٹ احمدیز. جو احمدیز تھے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لاہور میں مارشل لا لگایا گیا. اور 6 مارچ کو اپریل 17 محمد علی بوگرا نے پرائم منسٹر کا حلف اٹھایا. اور 24 جولائی کو وزیر مینشن کراچی، دا برتھ ڈے آف قائد اعظم، اس کو نیشنل جو مونیومنٹ ہے، یادگار، اس کے طور پہ ڈکلیئر کیا گیا. اور کشمیر یوم شہدائے کشمیر منایا گیا 16 اگست 1953 کو. اور نومبر 22 جو ہے وہ علامہ سید سلیمان ندوی، ویل نون اسکالر اینڈ ہسٹورین، پاسڈ اوے ان کراچی، ان کا انتقال ہوا. 1954 میں اگر ہم دیکھیں، K2 جو ہے وہ پاکستان کی بلند ترین جو چوٹی ہے، اس کو ایک اٹالین کو پیما تھا، پروفیسر ڈیسیو کی قیادت میں ایک ٹیم تھی، انہوں نے سر کیا 31 جولائی 1954 کو. 7 اگست 1954 گورنمنٹ آف پاکستان اپرووز دا نیشنل اینتھم written by Abul Asr Hafiz Jalandhari and composed by Ahmed G. Chagla. 7 اگست 1931. یہ آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے، اس بارے میں بہت کوسچن آتا ہے کہ قومی ترانہ جو ہے وہ کب اپروو ہوا. پاکستان نے انگلینڈ کو 24 رن سے اوول میں ایک بہت یادگار فتح کرکٹ میں کہی جاتی ہے. اوول کی فتح جو تھی 1954 میں 17 اگست کو پاکستان نے انگلینڈ کو فرسٹ ٹائم وہاں پہ اوول میں ہرایا. آگے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی یونینیمسلی پاسز ریزولوشن ان فیور آف اردو اینڈ بنگالی ایز نیشنل لینگویج. 1954 میں اردو اور بنگالی دونوں کو 21 ستمبر 1954 کو اردو اور بنگالی دونوں کو جو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دیا گیا. اور 7 اکتوبر 1954 کو فارن منسٹر چودھری ظفر علی خان بیکمز اے ممبر آف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس میں ہر ممالک کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ملک کے، تو اس میں پاکستان کی طرف سے جو چودھری ظفر علی خان تھے ان کو اس کا ممبر جو ہے وہ منتخب کر لیا گیا. 1955 میں ہم دیکھیں، 1 جنوری کو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز مرز وجود میں آئی، PIA. اور 17 جنوری سعادت حسن منٹو جو ہے وہ ان کی وفات ہوئی. 15 مارچ کو جو ہے وہ پوسٹ انڈیپینڈنس اریگیشن پروجیکٹ کوٹری بیراج جو ہے وہ شروع کیا گیا. بہت بڑا آبپاشی کا نظام 15 اگست کو. اور 7 اگست کو جو ہے وہ
محمد علی بوگرا جو ہے انہوں نے استعفیٰ دیا بطور وزیر اعظم، اور چودھری محمد علی جو ہے وہ نئے وزیر اعظم بنے، اور 7 اگست کو 16 اکتوبر کو جنرل غلام محمد جو ہیں وہ گورنر جنرل جو ہے ان کے طور پہ انہوں نے استعفیٰ دیا، اور سکندر مرزا نئے گورنر جنرل بنے 6 اکتوبر 1955 کو۔ 1956 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں 1956 جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، آئین ساز اسمبلی، ڈیسائڈس دا کنٹری شیل بی اے فیڈرل ریپبلک نون ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام جو ہے وہ دیا گیا پورے ملک کو، اور چودھری فروری 21 فروری 1956 کو، اور پرائم منسٹر چودھری محمد علی جو تھے انہوں نے فرسٹ 5 ایئر پلان جو ہے وہ دیا۔ 5 ایئر پلان بہت سارے رہے ہیں پاکستان۔ 5 ایئر پلان ہوتا ہے کہ 5 سالہ منصوبہ کے اگلے 5 سالوں کے دوران ہم نے کیا کیا ترقیاتی کام کرنے ہیں اپنے ملک میں۔ تو مئی 14 1956 جو ہے وہ اس کو پرائم منسٹر چودھری محمد علی نے دیا۔ 1956 جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن 23 مارچ 1956 کو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ بنایا گیا پاکستان کو کانسٹیٹیوشن ڈے بنایا گیا۔ میجر جنرل سکندر مرزا سوان ان ایز فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ پہلے ایک گورنر جنرل کا عہدہ ہوتا تھا اور اس کو ریپلیس کر دیا گیا پریزیڈنٹ سے، اور 23 مارچ 1956 کو کانسٹیٹیوشن بھی اس کو جو ہے نا اس کو پروملگیٹ کیا گیا، جو 1956 کا آئین ہے اس کو نافذ کیا گیا۔ ستمبر 12 1956 حسین شہید سہروردی جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنے۔ 1 اکتوبر کو دی electorate bill is introduced in the National Assembly providing for joint electorate in East Pakistan and separate electorate in West Pakistan۔ جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کے بارے میں ریفارمز کی گئیں، جوائنٹ اور سیپریٹ الیکٹوریٹ جو ہیں اس کے بارے میں، کہ انتخابات کا جو سسٹم ہے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے لیے۔ 1957 میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ سکندر مرزا جو ہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی کراچی میں، اور اس کے بعد جو کہ 8 مارچ کو تھا، 8 مارچ 1957 کو اسٹیٹ بینک بنا۔ 11 جولائی 1957 کو جو سر آغا خان تھے، اسماعیلیز کے لیڈر اور فاؤنڈر آف آل انڈیا مسلم لیگ، جو مسلم لیگ تھی 1906 میں ہم نے جس طرح ڈسکس کیا تھا وہ بنی تھی، وہ اس کے فاؤنڈرز میں شامل تھے آغا خان، ان کا انتقال ہوا 11 جولائی 1957 کو۔ اور جو ویسٹ پاکستان تھا اس میں گورنر راج جو ہے وہ اس کو ختم کیا گیا آفٹر 4 منتھس، اس میں 4 ماہ کے لیے لگایا گیا تھا، وہ ختم کیا گیا۔ اور 24 جولائی کو جو ہے وہ مولانا بشانی فارمز نیشنل عوامی پارٹی انہوں نے بنائی۔ ملک فیروز خان نون جو ہیں وہ پاکستان کے 7ویں پرائم منسٹر بنے 16 دسمبر 1957 کو۔ اس کے بعد 1958 کی طرف آئیں تو سردار عبدالرب نشتر جو ہیں ان کا انتقال ہوا 14 فروری 1958 کو۔ اس کے بعد جون 25 پریزیڈنٹ رول از پروملگیٹڈ ان ایسٹ پاکستان، صدارتی نظام جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا ایسٹ پاکستان میں، مشرقی جو پاکستان تھا، بنگال۔ اس کے بعد ہم دیکھیں ایک فلم کے بارے میں، میڈیا کے بارے میں، ایک فلم انڈسٹری کے بارے میں ایک پوائنٹ ہے۔ 17 جولائی کو فرسٹ نگار فلم ایوارڈز ہیلڈ۔ اس وقت جو ہے وہ برصغیر کی جو فلم انڈسٹری تھی پیک پہ تھی، اور پاکستان میں بھی بہت بڑے پیمانے پہ اچھی فلمیں بنائی جاتی تھیں، اور نگار ایوارڈ جو ہے وہ پہلا منعقد ہوا تھا 17 جولائی 1958 کو۔ اکتوبر 17
اکتوبر 7 اکتوبر کو جو مارشل لا ہے وہ نافذ کر دیا گیا. جنرل ایوب خان جو پاکستانی فوج کے سربراہ تھے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اور 2 نومبر 1958 کو جو اسکندر مرزا ہیں ان کو جلا وطن کر دیا گیا، جو کہ وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اور جنرل ایوب خان جو ہے انہوں نے ملک کے سربراہ کے طور پہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ سنبھال لی اپنی ذمہ داریاں. 1959 کی بات کریں تو جو مارشل لا اتھارٹیز تھیں انہوں نے یہ ایک بہت اہم چیز ہے PRODA پروڈا اس کو کہتے ہیں، پبلک ریپریزنٹیٹیو آفیسز ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ. یہ انفورس کیا گیا 21 مارچ 1959 کو. یہ بنایا پہلے گیا تھا 1949 میں، یہ بنایا گیا تھا، اور اس کو جو انفورس کیا گیا 1959 میں. پبلک ریپریزنٹیٹیو جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں MNA MPs وغیرہ، ان کو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی اگر وہ پرابلم کرتے ہیں، اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا. یہ ایکٹ 21 مارچ 1959 کو نافذ ہوا. اپریل 18 کو جو گورنمنٹ ہے ٹیکس اوور ڈیلیز دا پاکستان ٹائم اینڈ امروز اینڈ ویکلی لیل و نہار. جو گورنمنٹ ہے اس کی کسٹڈی میں یہ آئے، ان پہ گورنمنٹ کا کنٹرول ہوا ان جو اخبارات اور رسائل تھے یہ تینوں. اپریل 18 کو آگے 22 جولائی کو شکریہ نیاز علی بیکم فرسٹ وومن پائلٹ آف پاکستان ایئر فورس کی جو ہے وہ پہلی ویمن پائلٹ کون تھی، یہ کوشچن آتا ہے. تو یہ شکریہ نیاز علی یہ تھی، 12 جولائی کو وہ بنی تھی 1959 میں. اس کے علاوہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا تھا 16 ستمبر 1959 کو. اور 27 اکتوبر 1959 کو جو پریزیڈنٹ تھے جنرل ایوب خان، وہ فیلڈ مارشل کا عہدہ انہوں نے اپنے لیے بنایا. اس کے بعد 1960 میں دیکھیں تو پریزیڈینشیل کیبنٹ ڈیسائڈز دا نیم آف دا نیو کیپٹل ایز اسلام آباد. جو کیبنٹ تھی وفاقی کابینہ تھی، جو صدارتی کابینہ، اس نے 24 فروری 1960 کو اسلام آباد جو ہے وہ اس کو فیڈرل کیپٹل جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا. 23 مارچ 1960 مینار پاکستان جو ہے وہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. 31 جولائی کو فاؤنڈیشن سٹون آف مزار قائد، جو مزار قائد ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا جو مقبرہ ہے، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا 31 جولائی 1960 کو. اور 1 اگست 1960 کو اسلام آباد جو ہے اس کو از ڈکلیئرڈ ایز دا پرنسپل سیٹ آف گورنمنٹ آف پاکستان. دارالحکومت جو ہے پاکستان کا، اس کا جو فیڈرل کیبنٹ نے ڈیسیجن کیا تھا 24 فروری کو کیا تھا، اور 1 اگست کو اس کو باقاعدہ اعلان کر دیا گیا کہ اب آج سے جو ہے وہ اسلام آباد ہوگا پاکستان کا دارالحکومت. سپورٹس کے بارے میں ایک کوشچن ہے اور کہ 9 ستمبر 1960 کو پاکستان نے فرسٹ گولڈ میڈل اولمپک میں جیتا ہاکی میں. ہاکی کا فرسٹ گولڈ میڈل جو ہے وہ انڈیا کو شکست دی پاکستان نے روم میں. روم جو ہے وہ اٹلی کا کیپٹل ہے، وہاں پہ پاکستان نے انڈیا کو شکست دے کے فرسٹ گولڈ میڈل حاصل کیا ہاکی میں. تو دوستو یہ جو ویڈیو ہے یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں، بیکاز 1 گھنٹہ جو ہے وہ ایک لیکچر کے لیے انف ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی میرا یہ ایکسپیرینس ہے. آئی ایم اے ٹیچر ان گورنمنٹ سیکٹر. تو جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اس چیز کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے کہ بہت زیادہ ٹائم ان کو ایک ہی چیز پہ فوکس کرایا جائے. تو یہ آلموسٹ 1 آور ہونے والا ہے ہمارے اس ویڈیو کو. تو یہاں تک 1960 تک ہم نے کور کیا ہے. تقریباً جو ہے وہ 100 سال کی چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں، اور اس سے پہلے کی جو ریفارمیشن موومنٹس ہیں وہ ہم نے بھی ڈسکس کی.
تو امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے اچھی طرح سمجھی ہوں گی۔ 1960 کے بعد 2020 تک کا جو پیریڈ ہے اس کو تمام جو فیکٹرز ہیں وہ ہم نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا ہے، اس میں اس کے لیے ہم آپ کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے نئی چیزیں جو ہیں وہ لرن کی ہوں گی۔ بہت سی ایسی بھی چیزیں ہوں گی جو آپ کو پہلے پتہ ہوں گی، ظاہر ہے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ یہ چیزیں پڑھتے رہے ہیں، لیکن ایگزام پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سیکھنا، ان کو دیکھنا وہ اور بات ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو نئی چیزیں بھی پتہ چلی ہوں گی۔ تو یہ ہماری جو سیکنڈ ویڈیو تھی اس لیکچر سیریز کی، فرسٹ جو ہے وہ اسلامیات کے بارے میں بھی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا اس میں ہمارے چینل میں، اور اس کو سبسکرائب لازمی کر دیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ جو بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے اس کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں گے جب بھی آپ آن لائن ہوں گے انٹرنیٹ پہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری بھی اس میں انکریجمنٹ ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا اس کو لائک کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ اپنے ویوز بھی دے سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے، کوئی اور سجیشن ہو آپ کی کوئی امپروومنٹ کے بارے میں وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اور جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں اور کمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنا اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو اس کو بھی کیجیے گا، اور یہ جو ویڈیو ہے آپ دوسروں تک شیئر بھی کیجیے گا، اور بھی اسٹوڈنٹس اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب ایک چیز کسی سے اچھی چیز شیئر کی جاتی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ بھی کہا جاتا ہے، تو وہ سب آپ کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، آپ کو کامیابی عطا فرمائے ایگزام میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس میں ہم ملتے ہیں، تب کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔